अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फैसला। आपका मैं हूँ आपकी मेज़बान आसमा शिराजी चौबुर्जी लाहौर से। जिंदा दिलाने लाहौर हमारे साथ हैं अहम तरीन पाकिस्तान के मसाइल पर बात करने के लिए। इन तमाम पाकिस्तानियों के लिए भरपूर तालियां जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया है। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। पाकिस्तान के 35,000 लोगों ने, पाकिस्तान के 35,000 शहरियों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, अपनी जाने आफरीन के सुपुर्द की हैं। 5,000 हमारे फौजियों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। दहशतगर्दी की इस जंग के अंदर 35,000 ख़ानदान बर्बाद हो चुके हैं। 68 अरब डॉलर्स का हमारी मईशत को नुकसान हो चुका है। हम हर रोज़ मारे जा रहे हैं, हम हर रोज़ मर रहे हैं और दुश्मन हमारे अंदर, हमारी सफ़ों में छुपे हुए हैं, कोई बाहर से नहीं है। हमारे अंदर छुपे हुए लोगों के बारे में आज हम बात करेंगे और कुछ इस तरह की बात होगी कि क्या हमें इस बात का एहसास है कि हम जो मारे जा रहे हैं, हमारे कारोबार बर्बाद हो रहे हैं, हमारी औरतें बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, हमारे भाई ज़िबा हो रहे हैं, वो किस लिए ज़िबा हो रहे हैं? क्या ये जो जंग, दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान के अंदर है, इसमें कोई और मारा जा रहा है या हम मारे जा रहे हैं? अगर हम मारे जा रहे हैं तो ये जंग हमारी क्यों आज तक नहीं बन सकी? हम इस पर कंफ्यूज क्यों हैं? ये वो सब बातें हैं जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम आपके साथ लेके आएंगे। हमारा मौजू है दहशतगर्दी की जंग और मैं अपना लहू किस हाथ पे तलाश करूं। हमारे साथ आज हमारे इस प्रोग्राम में है जनाब राशिद रहमान साहब, मारूफ तज्जिया निगार, बिलाल यासीन साहब, कौमी असम्बली के रुकन असम्बली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकन असम्बली, समीना खावर हयात साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म की रुकन सूबाई असम्बली, अशरफ सोना साहब जो कि हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर के बाद। आज के इस प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। आज के इस मुकदमे के अहम सवाल पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि ये मुकदमा पाकिस्तान का है, पाकिस्तानियों के लिए, कि बदअमनी में आज पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। हमारे ऊपर इराक है, सोमालिया है, सूडान है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। हम 5वें नंबर पे हैं। हम इतने बदअमन हैं, हमारे मुल्क में इतना अमन व अमान का मसला है कि ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। लिहाजा हम सवाल उठाएंगे कि अगर हम 5वें नंबर पे हैं तो हमारा कसूर क्या है? पाकिस्तान का असल दुश्मन कौन और पाकिस्तानी कन्फ्यूज क्यों हैं? 35,000 ख़ानदानों की बर्बादी जिम्मेदार कौन है? कौमी सलामती को असल खतरात क्या है, अंदर से हैं या बाहर से हैं? और आखिरी सवाल हम उठाएंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, बर्बाद मईशत, कौमी पॉलिसी कब बनेगी, कैसे बनेगी, कौन बनाएगा पाकिस्तान को बचाने की पॉलिसी? ये वो सवाल है जो कि आज हम उठा के लेके आए हैं और इस पे हम बात करेंगे। हम इस पे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी है, राशिद रहमान साहब। आपको क्या लगता है आज तक हम कंफ्यूज क्यों हैं कि आज हम मर रहे हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि दुश्मन घर में खड़ा है और कह रहे हैं कि दुश्मन कहीं बाहर से? हमें अदराक क्यों नहीं हो सका कि हमें हमारे असल दुश्मन कौन है? शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि चूँकि अमेरिका और नेटो की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और उनकी रसाई के लिए पाकिस्तान ने मुशर्रफ साहब के वक्त में 9/11 के बाद ये इजाज़त दी कि पाकिस्तान के ज़रिए उन्हें रास्ता दिया जाए। और ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि पहले बात हो रही थी ड्रोन्स की, कि ड्रोन्स जो हैं वो क्या हमारी ईमा के साथ ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में या नहीं। आपको शायद इल्म होगा कि बलूचिस्तान में एक एयर बेस है जिसका नाम शमसी है, दलबंदीन के इलाके में है। वो बेस जो है वो इस्तेमाल हो रहा है सर्वेलेंस के लिए। ड्रोन्स वहाँ से उड़ते हैं, सर्वेलेंस करते हैं, टारगेट बताते हैं और फिर अफ़गानिस्तान से ड्रोन आकर हमला करते हैं। तो हम कितने इसमें मुलव्वस हैं खुद, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब ज़रूरी है। अब बात यह है कि चूँकि आपने, पाकिस्तान ने, मुशर्रफ साहब ने ये फ़ैसला किया कि अमेरिका की और नेटो की हिमायत करनी है, अब उसके असरात क्या हुए, उससे पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है, इस पर भी एक नज़र डालने की ज़रूरत है। हमने बहुत अरसे से, तकरीबन 3-4 दिहाई से ऐसी मिलिशियाज़ क्रिएट की हैं जिनका मकसद पहले तो ये था कि वो बैरूनी जिहाद के लिए इस्तेमाल होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि उनके यहाँ भी दोस्त बने, उनके यहाँ भी साथी बने और वही दोस्त और साथी हैं पाकिस्तान के अंदर
صحیح. جو آج یہ دہشت گردی کر رہے ہیں اور پاکستانی اس میں مر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ 30,000 یا 35,000 ہمارے لوگ مر گئے ہیں اور فوجی بھی تقریباً 5,000 مر گئے ہیں. وہ کس کے ہاتھوں مرے ہیں؟ وہ انہی فورسز کے ہاتھوں مرے ہیں. وہ ڈرون اٹیک میں نہیں مرے. ڈرون اٹیک کی جو فگر ہے وہ 2,000 سے زیادہ نہیں ہے، اور اس میں بھی یہ ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی کہ اس میں دہشت گرد کتنے ہیں 2,000 میں اور عام آدمی کتنا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ ڈرون اٹیکس کی وجہ سے ہم مر رہے ہیں، میرا خیال میں یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے. صحیح. ہماری جنگ ہے، ہمارے لوگ مر رہے ہیں. میں سمینہ خاور کے پاس جاؤں گی، اس کے بعد اپنے باقی حضرات کے پاس. پاکستان کے عوام اس وقت آج بھی جو ریسرچ سامنے آئی ہے اس کے مطابق پاکستان 5ویں نمبر پہ ہے بدامنی میں. سب سے اوپر ہے عراق، اس کے بعد ہے صومالیہ، اس کے بعد ہے افغانستان، اس کے بعد ہے سوڈان، اور اس کے بعد ہے پاکستان. ہم 5ویں نمبر کے اوپر بدامن ملک ہے. ہماری معیشت برباد ہو گئی ہے. ہم کیا کریں، کس کو کہیں اور کیسے اس سارے معاملے سے نکلتے ہوئے آگے جائیں؟ ہم تو ابھی تک اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، دہشت گرد طالبان ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم تو ابھی تک ان کو ہی نہیں پہچان پائے. بہت شکریہ آسما، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا، اور عوام کی عدالت ہے، ہم عوام کے سامنے ہیں اور کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے کیونکہ میڈیا نے عوام کو اویئر کر دیا ہوا ہے. اور آپ نے بہت اچھی مجھے آپ کی بات لگی کہ آپ نے کہہ تو سب کچھ دیا، اب اس کا سلوشن نکالنا ہے. اب کیا وجہ ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور ہم نے کیسے ختم کرنا ہے اس کو. اور یہ کہہ دینا کہ یہ جنگ امریکہ کی ہے تو یہ غلط ہے. پاکستان ہی ہے. کون سا ایسا حصہ ہے، کون سی ایسی مسجد ہے، کون سی ایسی درگاہ ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ بارود کے چھینٹے نہیں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے داتا صاحب کو دیکھ لیجئے، گامے شاہ دیکھ لیجئے، غازی عبداللہ شاہ کراچی میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. اور یہ کہہ دینا کہ یہ دہشت گردی امریکہ کی جنگ ہے، یہ سب کچھ جب پاکستان میں ہو رہا ہے. آپ نے امات کا ذکر کیا، وہ ہمارے شہید جو ہوئے ہیں وہ پاکستان میں ہوئے ہیں، تو obviously جنگ تو پاکستان کی ہے اور ہم اس کو لڑ رہے ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ ہماری فوج کا احتساب ہم کرائیں، ہماری ایجنسیز کا احتساب کرائیں، گلی کوچوں میں کارنر میٹنگز اپنی بنا دینی اور جلسے کر دینے اور فوج کو برا بھلا کہنا، بالکل غلط ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ فوج، ہماری عوام، ہم سیاستدان، آپ میڈیا، ہماری عدلیہ، ہم لوگوں کو منظم ہونا ہے سب سے پہلے. جب ہم منظم نہیں ہیں تو سازشیں تو قیام پاکستان سے ہو رہی ہیں آسما. اگر آپ کہیں، ابھی میرے بھائی نے کہا مشرف دور سے ہو رہی، یہ سازشیں قیام پاکستان سے شروع ہوئی ہیں. مگر انہوں نے کہا کہ یہ جگہ جو دی گئی، یہ جو پرووائڈ کیے گئے اڈے، یہ جنرل مشرف کے دور میں کیے گئے کیونکہ امریکہ کے ہم اتحادی بنے. ڈھاکہ کے معاملے میں کیا ہوا تھا آسما؟ تب بھی جنرل مشرف تھا. قیام پاکستان میں جب ٹرینوں میں ماؤں بیٹیوں کو برہنہ کیا گیا تھا، سر قلم کیے گئے تھے، موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، کیا وہ بھی تب بھی مشرف تھا؟ اگر اب مشرف نے غلطی کی ہے اور احتساب کرنے کے لیے اس کو لائیں کٹہرے میں، اور اگر احتساب کے لیے کٹہرے میں نہیں لا رہے تو کم از کم اس کی پالیسیز کو چینج کیا جائے. 3 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے اداروں کو کمزور نہیں کرنا، ان کو مستحکم، لیکن کیا ہمیں اپنا احتساب بھی نہیں کرنا؟ بالکل. احتساب کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں قیادت کو ہم نے پوری فوج کو حاضر کیا ہے. کون سے چیف منسٹر ہے جو کہ بائیکاٹ کیا؟ کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں قیادت کا سوال جواب کیا؟ گلی کوچوں میں جا کے یہ کہہ دینا کہ فوج بری ہے، جو ایک فورم ہے. آپ کا بھی تو یہ فورم ہے نا، یہاں آپ نے ہم سب کو بلایا ہے. احتساب کر رہی ہیں آپ، ہمارا پوچھ رہی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ حکمران یا سیاستدان، تو کیا وجہ ہے کہ جب ایک پارلیمنٹ فورم میں فوج کے قیادت کو بلایا گیا تو کیوں بائیکاٹ کیا گیا؟ کیوں نہیں سوال کیے گئے؟ اچھا، پارلیمنٹ، بلال یاسین صاحب، پارلیمنٹ اگر با اختیار ہوتی تو جو 14 نکات اس نے مرتب کیے تھے قومی سلامتی سے متعلق 2008 میں، ان کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سمینہ کی یہ بات تو درست ہے کہ پارلیمنٹ با اختیار ہے، پارلیمنٹ نے بھی بنائی ہے پالیسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مجھے 3 سال ہو گئے اس پارلیمنٹ کا حصہ بنے، اور میں نے بہت کم دیکھا ہے. اتنی سیریسنس پارلیمنٹ میں مجھے بہت کم دیکھنے کو ملی ہے کہ ہمیں رات کے 2 بجے تک اسمبلی میں بیٹھنا پڑا، پارلیمنٹ میں بیٹھنا پڑا. وہاں پہ ہم کوئی اپنی کو پرسنل ایجنڈے پہ نہیں تھے. ہمارا ایک مقصد تھا. ابھی یہاں پہ اعتراض کی بات ہوئی، نہیں کرنے بیٹھے اعتراض. بہت سینسٹیو اور بہت سیریس یہ آج کا جو آپ نے جو ٹاپک چنا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے گھر کی کہانی ہے اس وقت، اور پاکستان کا کل آج کے ٹاپک سے مشروط ہے. اس لیے ہمیں بہت اس پہ سیریس رہتے ہوئے ڈسکشن کرنی چاہیے.
دیکھیں میں آپ کو جس طرح کہا ہے کہ رات کے 2 بجے تک پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے, کیوں بیٹھے رہے؟ اس لیے اندازہ ہمیں بدقسمتی کے ساتھ, میں یہ بات کہوں گا تو میں مایوسی پھیلانے کی بات نہیں کرتا, مگر یہ حقیقت ہے اور حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. بدقسمتی کے ساتھ ہمیں اندازہ تھا کہ شاید اسی طرح کا معاملہ ہوگا جو آپ نے ابھی کوڈ کیا کہ 2008 میں بھی یعنی اسی پارلیمنٹ نے ایک کمبائنڈ جو ایک ریزولوشن تھی اور 14 وہ پاس کی تھی اور نکات قومی سلامتی, اس کا کیا بنا یہ سب کو پتا ہے اور یہ گون سٹوری ہے. یہ میں موجودہ جو ریزولوشن جو ہماری یونینیمسلی پاس ہوئی اس میں 2 رات کے بجے, آپ خود سمجھتی ہیں, آپ خود پارلیمنٹ کو کور کرتی رہی ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ 2-3 گھنٹے سے زیادہ سیشن وہاں پہ عام طور پہ نہیں ہوتا, اور 11-12 گھنٹے نان سٹاپ سیشن چلتا رہا. اور بغیر بڑی میں کریڈٹ دیتا ہوں اس پارلیمنٹ کو کہ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس میں کیا ہوا, ہم نے ایک میسج دینے کی کوشش کی کہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر کی کہانی اس وقت میڈیا پہ اور پورے پاکستان میں عام ہے کہ جی یہ پی ایم ایل این والے یہ اپنی شاید سولو فلائٹ کرنا چاہتے ہیں, یا پیپلز پارٹی, اور میں نہیں جاؤں گا اس ڈیٹیل میں, کاف کا جو اس وقت ایک غیر اخلاقی ملاب ہے, چھوڑیں ان چیزوں کو, یہ سیاسی بات ہو جائے گی. اور میں سیریس رہنا چاہتا ہوں کہ یہ میسج تھا, میسج کسے تھا؟ ہمارے جو اغیار بیٹھے ہوئے جن کی نظریں جڑی ہوئی تھی پارلیمنٹ پہ, یہ امریکہ بہادر کو میسج دینے کی ایک کوشش تھی کہ ہم انہیں بتائیں کہ نہیں ہم پاکستان کے لیے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جان کیری آئے, جان کیری آکے سب کچھ کر کے چلے گئے, اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پی ایم ایل این نے پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہونے کے ناطے پورا کردار ادا کیا, اور میں اس میں کریڈٹ گورنمنٹ کو, دیکھیں حقیقت ماننی چاہیے, ہم آن اوتھ ہیں کہ ہم نے ان کیمرہ سیشن کی باتیں نہیں کرنی, مگر جو چیزیں ان کیمرہ سیشن ہوتے ہوئے باہر آ گئی اس میں کوئی مذہقہ نہیں ہے بتانے میں. مجھے آسما میں آپ پتہ کی بات مجھے کرنے لگا ہوں, اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت ریلکٹنٹ تھی کہ وہ ڈرونز حملوں پہ اٹیک کے لیے, اٹیک کا جو شک ہے اس کو نہیں لانا چاہتی تھی. پی ایم ایل این کی ایک ایفرٹ کے بعد, ایک ایکٹیو ایفرٹ کے بعد وہ مان گئے, یہ کریڈٹ جاتا ہے پیپلز پارٹی کو, وہ مان گئے اور ہم کامیاب ہو گئے. رات کے 2 بجے 2 دن سیشن چلا اور 2 بجے رات کے کامیاب ہو گئے, کمبائنڈ ایک ریزولوشن آ گئی. یہ کام تھا اپوزیشن کی کسی بھی پارٹی کا, خواہ وہ پی ایم ایل این ہو, خواہ جمعیت علماء اسلام ہو, خواہ وہ جماعت اسلامی ہو. مگر اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد وہ جو ریزولوشن تھی جو پورے پاکستان کی قوم کی آواز تھی, جو پاکستان کی 18 کروڑ عوام کی آواز تھی, اس کی سیاہی نہیں سوکھی تھی, اور ہمارے وہاں پہ ڈرونز حملے ہو گئے. ٹھیک ہے, ہماری لیڈرشپ پہلے کہہ چکی ہے کہ یہ بات آگے کی ہے, خالی ریزولوشن سے کام نہیں چلے گا. جب تک آپ امریکہ بہادر کو ول کے ساتھ, اسٹرانگ ول کے ساتھ اور ان لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ جب تک آپ میسج نہیں دیں گے, اس وقت تک آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. امریکہ کو تو ہم دے دیں گے, دہشت گردوں کو میسج کون دے گا سونا صاحب؟ امریکہ تو 7 سمندر پار ہے بلال صاحب, 7 سمندر پار ہے, جو اندر گھر کے اندر چھپ کے بیٹھے ہیں, ان کو کون, ان سے کون نمٹے گا؟ ہمیں سمجھنا پڑے گا, جب تک آپ گراس روٹ لیول پہ اس پرابلم کو ایڈریس نہیں کریں گی اس وقت تک آپ کو سولوشن نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, آپ جتنی مرضی ڈیبیٹس کروا لیں. میں آپ کے پاس آتی ہوں سونا صاحب. جی آپ ہمیں بھی اتنا ہی ٹائم دیجئے تاکہ ہم بھی اپنی بات. سب سے پہلے تو یہی زیادتی ہے, میرے دائیں بائیں, میری وہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. میری بات سنیں, سب سے پہلے میں آپ کے پاس سب سے پہلے بالکل صحیح کہہ رہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہے, مگر سب سے پہلے تو یہی جاتی ہے کہ آپ نے آسما آپ نے ایک اپوزیشن کا نمائندہ بٹھایا ہے, پیپلز پارٹی کا بھی ایک نمائندہ. کمال ہے, جب آپ لوگ کٹھے تھے تو میں اکیلی آتی تھی یاسین صاحب, جب آپ دونوں پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کرتی تھی, آپ وہ وقت بھول گئے ہیں. آپ واپس, تب میں عورت ہو کے اکیلی آتی تھی, آج آپ گھبرا گئے ہیں, میں ایک عورت ہوں, آپ گھبرا گئے ہیں, کمال ہے. اچھا سونا صاحب, یہ سیریس موضوع ہے, یہ بہت سیریس موضوع ہے. ایک سیکنڈ